आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सब तगड़े हो जाएं क्योंकि अब हुकूमत का मुकाबला होगा, उन लोगों का मुकाबला होगा जो इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी जमात को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से गायब करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर के हवाले से एक स्टेटमेंट इमरान खान का पाकिस्तान के मीडिया पर, इसकी डिस्कशन इस पर हो रही है। इसकी क्या हकीकत है, पीटीआई कवर करने वाले सहाफ़ी क्या कहते हैं, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राय साहब इस पे जो रिएक्शन आया, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे कि कितनी सदाकत है इस गुफ्तगू के अंदर, और तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या कह रही है। और दूसरी तरफ राय साहब, काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दफा 144 नाफिज की हुई है, जहां तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं सुने जाते, वहीं पर वो जजेस जो काजी साहब के कबीले से इनका ताल्लुक नहीं है, जो काजी साहब के कबीले में जाना पसंद नहीं करते और आइन और कानून की बात करते हैं, इनका ताल्लुक आइन और कानून के कबीले से है, इन जजेस को इस वक्त किस किस्म का मुज़ाहमत का सामना है। राय साहब, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर जब भी वो आती है दफा 144 का सामना है, और अदालतों के अंदर भी यही हालात हैं। काजी साहब अब कौन सा खेल खेल रहे हैं और उन्होंने किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, और डिक्टेटरशिप इस वक्त हमें इस अदालत के अंदर नजर आ रही है। क्या फैसला हुआ? जस्टिस मुनीब के अख्तर के केस ने, उनके खत ने काजी साहब के तमाम फैसलों को उल्टा कर रख दिया। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर फजलुर रहमान ने 11 शराइत बिलावल जरदारी के सामने रख दी। बाऊजी कहाँ गायब हैं, उनकी हाँ और ना आईनी पैकेज के हवाले से क्यों मंजर आम पर नहीं आ रही, और वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है, बरहमी का इजहार किया बैरिस्टर गौहर के हवाले से, और बैरिस्टर गौहर के बारे में कोट एंड कोट जो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, क्या कहा गया। इमरान खान ने बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें। दौरान ब्रीफिंग इमरान खान ने आजम सवाती पर भी बरहमी का इजहार किया और उनसे पूछा कि क्या आपको यहां सफाइयां देने के लिए भेजा गया। आजम सवाती ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला काफी तादाद में जमा किए। ये सुनकर इमरान खान ने क्या कहा राय साहब, वो ये कहते हैं कि मैं जेल के अंदर, मुझे इल्म है, अखबार भी पढ़ता हूं और टेलीविजन भी देखता हूं कि कितने लोग वहां पर जमा किए गए। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हदायत राय साहब बड़ी वाज़ेह है कि अगले जुमे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल, चाहे 2 दिन लगे, आपने हर सूरत डी चौक में पहुंचना है। अली मीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो आज एक बड़ा लीडर बन जाता। मेरे और अवाम के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है, अवाम फैसला कर चुकी है, क़यादत अपना फैसला कर ले। और फिर अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की है। लेकिन राय साहब, जो सवाल है इसके अंदर, और जो अलीमा खान गुफ्तगू कर रही हैं, वो हमें वाज़े कर रहा है कि इमरान खान का केस फौजी अदालत में जाएगा, और जिस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत को मुस्तरद किया गया और केस 3 माह लटकाया गया, बड़ा वाज़ेह है। और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि इमरान खान और संजानी में जितने भी लोग जिन्होंने तकरीरें की, पहले आपने इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाया कि इनके कहने पर लोग बाहर निकले, इनके कहने पर रियासत के खिलाफ जो है वो सियासत और बगावत की हवा जो है वो चलाई जा रही है। मुकदमात आपने 3 मजीद इमरान खान पर बना लिए। अब खबर ये आ रही है कि मजीद बगावत के मुकदमे भी इमरान खान और इसके साथ साथ जो पार्टी के दीगर कायदीन हैं उनके खिलाफ जो है बनाए जाएंगे, और इसमें बड़ा वाज़े कर दिया गया है। और जिन शिकों के तहत ये मुकदमा राय साहब बनाया जाएगा, इसमें यह भी चीज़ बड़ी वाज़े है कि आप किसी तरह भी जमानत जो है वो नहीं ले सकेंगे, और अगर आपने अप्लाई भी किया तो आपको जमानत जो है वो पाकिस्तान की किसी अदालत से नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी चीज़ बड़ी राय साहब इंपॉर्टेंट है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी रिजर्वेशंस शो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है राय साहब कि डी चौक पे क्या पहुंच पाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और जो दूसरी तरफ से जो हुकूमत ने इस जो प्लानिंग की है कि इन सबको उठा लिया जाए, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, और तमाम लोग जब गिरफ्तार हो जाएंगे ना इनकी जमानतें होंगी,
اور جب تک ہم انہیں چاہیں گے ہم جیل کے اندر رکھیں گے. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے باہر نہ نکل کر عقل مندی کا یہ اظہار ضرور کیا تھا کہ ایم این ایز ایم پیز اگر باہر نکلیں گے تو اوبویسلی ان کے اوپر مقدمات ہوں گے اور پھر آئینی پیکج آنے سے پہلے یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا. رائے صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اب کیا کرنا ہے؟ اور میں تو کافی دنوں سے رائے صاحب یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو 3 لوگ بیرسٹر گوہر نے کہا نا کہ ان سے لاپتہ ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ پوری پاکستان تحریک انصاف کے 41 ایم این ایز کو لے جائیں کے پی کی عوام جو ہے وہ مہمان نوازی دبنگ قسم کی کرے گی. انہیں آپ دمبا کڑائی کھلائیں، ان کی خاطر مدارت کریں، ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی لے جائیں، اور جب تک یہ آئینی پیکج اور اس کے اوپر جو سازش ہے یہ 26 دن پورے نہیں ہو جاتے انہیں وہیں رکھا جائے. چونکہ تحریک انصاف کو خود حفاظت کرنی ہے اپنے ووٹ کی، اپنے لوگوں کی، اور جس طرح سے جو وفاداریاں تبدیل کرنے کی اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے. صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ڈی چوک، تگڑے ہو جاؤ اور بیرسٹر گوہر عمران خان نے جو ان کے بارے میں بات کہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو 3 جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، یہ تینوں جملے اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور ان تینوں جملوں سے یہ پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کا جو اگلا پلان ہے، یعنی اسلام آباد کے ریڈ زون میں مارچ کرنے کا، وہاں پر ایک بہت بڑا سونامی احتجاج کرنے کا، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل پر جو دھرنے کا پلان بنایا گیا ہے، یہ کیا ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کے کتنے امکانات ہیں. اب عمران خان صاحب نے یہ جو میڈیا ٹاک کی جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کوٹ ان کوٹ جو ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ حقائق آئے ہیں کہ ایک تحریری معاہدہ کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے بقول یہ معاہدہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور نواز شریف کے درمیان کیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اصل میں لندن پلان تھا، اور اس پلان پر عمل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے یہ وعدہ کیا اور یہ تحریری معاہدہ کیا نواز شریف کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیا جائے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اسی معاہدے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، اور جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہماری جو خواتین احتجاج کرتی ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ راولپنڈی کا جو احتجاج تھا اس میں ایک 80 سال کی جو بزرگ خاتون ہیں ان پر بھی پرچہ کاٹا گیا لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لندن پلان کا جو ایک تحریری معاہدہ تھا اس کے مطابق اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی زبردستی جیل میں ڈالا جائے، کیونکہ ان کا پلان یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے میرے اعصاب کو توڑا جائے، لیکن میں ڈٹا ہوں اور قوم سے کہتا ہوں کہ کسی بھی صورت وہ جیل سے نہ ڈریں اور وہ بھی ڈر جائیں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو 2 اناؤنسمنٹس کی ہیں، یعنی ایک تو عمران خان صاحب ایک ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ سارے انکشافات کر رہے ہیں جب فیصل واؤڈا جیسے کریکٹر سامنے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح کی لاؤڈ اینڈ کلیئر ٹاک کی ہے اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جیل کے اندر وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہیں اور خدا نخواستہ ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے. اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے 2-3 کچہریاں بھی لگائیں اڈیالہ جیل کے اندر، یعنی عدالتیں تو لگتی تھیں لیکن عمران خان صاحب نے اس مرتبہ عدالت کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ خود جج بن کے 2-3 کچہریاں بھی لگائیں اور 2-3 لوگوں سے بڑے تلخ قسم کے سوالات بھی کیے. کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے جب میڈیا ٹاک کی اور دوسری جانب جب پی ٹی آئی کے رہنما یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے ان سے یہ پوچھا سب سے پہلے اعظم سواتی سے کہ راولپنڈی کا احتجاج کیسا تھا. اب اس پر اعظم سواتی نے یہ کہا کہ راولپنڈی کا احتجاج بہت زبردست تھا، لوگ شام تک لڑتے رہے، لوگوں نے زبردست مزاحمت کی، اور ظاہر ہے کہ راولپنڈی جی ایچ کیو کا شہر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے،
اور راولپنڈی میں احتجاج کرنا ایک ایسی صورتحال میں جب سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑی ہے اور سب کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ایک بدترین کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں لوگ راولپنڈی پہنچے اور وہاں انہوں نے مزاحمت کی، لوگوں پر ربر کی گولیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، یہاں تک کہ جو صحافی کوریج کر رہے تھے ان کو دھمکانے کے لیے ان کے اوپر بھی شیل برسائے گئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ جو لوگوں کا جمع غفیر ہے اس کے مناظر عام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ راولپنڈی کا جو احتجاج تھا یہ ایک بہت بڑا اور مؤثر احتجاج تھا۔ تو جب اعظم سواتی نے یہ تصدیق کی کہ یہ ایک بڑا احتجاج تھا تو پھر عمران خان صاحب نے سوال کیا کہ آخر اس کو مؤخر کس نے کیا، آخر وہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ اس احتجاج کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو اس پر اعظم سواتی ظاہر ہے کہ تھوڑے گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی تھی۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب اعظم سواتی پر بھی برہم ہوئے، اس کے بعد عمران خان صاحب جو بیرسٹر گوہر ہیں ان پر بھی برہم ہوئے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس قسم کے کام جو ہیں یہ بزدل لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کوٹ کیا یا کچھ صحافیوں نے یہ کوٹ کیا یا ذرائع سے بھی یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے جس وقت وہ بیرسٹر گوہر پر برہم تھے تو انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ اسے فارغ کر دیں، اور اعظم سواتی پر بھی عمران خان صاحب نے برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر یا اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ احتجاج کر رہے تھے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ تک پہنچیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کتنی بدترین شیلنگ ہو رہی تھی، کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے قافلے کے ساتھ کرینز بھی موجود تھیں، تو وہ کنٹینر وغیرہ ہٹانے کے باوجود یہ ممکن اس وقت نہیں رہا تھا کہ وہ راولپنڈی کے لیاقت باغ تک پہنچتے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ کنفرم کر لیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مزاحمت کر رہے تھے اور وہاں موجود تھے، پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے، تو پھر یہ احتجاج مؤخر کیوں کیا گیا؟ تو اس پر آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے ایک وارننگ اب اپنی ہی ٹیم کو دی ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب اگلے جمعے کو ہر صورت میں اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے یعنی ڈی چوک، یہاں پر احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ کو ڈی چوک پہنچنے تک 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے آپ نے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے اور ہر صورت جو ہے یہ ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور لیاقت باغ پہنچ جاتے تو بڑے لیڈر بن جاتے، اور پھر خان صاحب نے میاں والی اور فیصل آباد اور لاہور میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا۔ اب آ جائیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ڈی چوک جو ہے، چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، تقریباً 24 سال ہو گئے اسلام آباد میں صحافت کر رہا ہوں، تو ڈی چوک یہ ریڈ زون میں ہے۔ ریڈ زون میں سپریم کورٹ ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، غیر ملکی سفارت خانے، ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، تو تمام جو حساس عمارتیں ہیں یہ اس وقت جو ہیں یہ ریڈ زون میں قائم ہیں۔ تو اس لیے ریڈ زون میں جو احتجاج ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو پی ٹی آئی لانگ مارچ لے کے آئی تھی، جس وقت رانا ثناء اللہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آنسو گیس کے ایکسپائر شیل جو ہیں وہ لوگوں پر برسائے تھے، تو اس وقت بھی یہ لانگ مارچ جو ہے یہ ڈی چوک میں ہوا تھا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو وارن کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہر صورت میں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور پی ٹی آئی اتنا بڑی ایک منظم سیاسی جماعت بن گئی ہے، اتنی بڑی مزاحمت کرنے والی یعنی سیاسی طور پر مزاحمت کرنے والی جماعت بن گئی ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے اوپر اسلام آباد کا جو جلسہ تھا سنجانی کا، اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا لیے گئے، جو لاہور کا جلسہ ہوا اس پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ راولپنڈی کے جلسے میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا شہر ہے، یہاں اس کے باوجود لوگ کتنی بڑی تعداد میں آئے، لوگوں نے مارے کھائیں، اس کے باوجود لوگ ڈٹے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی چوک میں بھی اب ایک بہت بڑا سونامی آنے والا ہے۔
डी चौक में भी आपको नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जो रिहाई होगी वो होगी जब अडयाला जेल पर धरना दिया जाएगा, क्योंकि अडयाला जेल पर धरना भी, जैसे ये सारे एहतजाज रोकना नामुमकिन हो गया था, तो अडयाला जेल पर सिर्फ 8-10 हज़ार लोग भी धरना देने में कामयाब हो गए। तो ये कठपुतली हुकूमत इमरान खान साहब के साथ मज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाएगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। या आप ये कह लें कि इस वक्त जिस तरीके से पीटीआई और इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को जबर का निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर एक इमरान खान साहब और इस कठपुतली हुकूमत के दरमियान मज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा और इस हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेटली ज़रूरी है कि एक मुनज़्ज़म, इंतहाई पुरअमन लेकिन एक बहुत बड़ा धरना जो है ये अडयाला जेल में डी चौक के एहतजाज के बाद या जलसों की ये जो लहर है इसके बाद ये धरना दिया जाए। राज साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दफा 144 लगी हुई है। जिस तरह पीटीआई को मैदान में आकर जलसे करने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह कादी साहब के होते हुए पीटीआई का कोई केस किसी अदालत में किसी बेंच के सामने नहीं लगेगा। और जो जजेस आवाज बुलंद करेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे, उनके ऊपर भी दफा 144 जो है वो लगाई जा रही है। एक डिक्टेटर का कानून कादी साहब फॉलो कर रहे हैं और कादी साहब आइन और कानून की बात नहीं करते। राय साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस काजी फैज ईसा सहूलतकारी करते हुए बार बार पकड़े जा रहे हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा, जिस बच्चे ने लान तान की, वो कहाँ है, वो नौजवान कहाँ है, उसने पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी की। मुबारक सानी का केस, फजलुर रहमान के 11 नकात, जो मुसलसल अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू हमें बता रही है कि जस्टिस काजी फैज ईसा या फिर किसी ऐसे शख्स को हम एक्सटेंशन नहीं देंगे जो पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरमीम आएंगी। उसकी वजह यह है कि कानून और आइन में तरमीम अवाम के लिए की जाती हैं और अफराद के लिए नहीं की जाती। ऐसे हालात में जो तीसरा रास्ता इख्तियार किया गया वो क्या है? दूसरा रास्ता है कि उठा लो और तीसरा रास्ता है कि कादी साहब से फैसला करवाया जाए। जस्टिस मुनीब ने आज कादी साहब को इसका जवाब दिया और राय साहब, हुआ ये है कि एक फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जो है वो कादी साहब की अदालत से आया और जस्टिस मुनीब के बारे में उन्होंने क्या कहा। हमने इससे पहले राय साहब कोई नज़ीर नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर कि आप टी रूम का जिक्र किसी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले में किया जाए। और ये फैसला क्या था, बल्कि एक तरह से आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके ये 4 नकात हैं जो काजी साहब ने इस पूरे केस के अंदर और इस फैसले के अंदर इन्होंने लिखी है। अब ये ख्वाहिश क्या थी? पहली कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 के अंदर बेंच की सरबराही की, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में मौजूद थे। रजिस्ट्रार को हिदायत की गई कि हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम की जाए और उन्हें 5 रुकनी बेंच में शमूलियत की दरखास्त भी की जाए। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होने से इनकार करते हैं तो उनकी अदम शिरकत पर बेंच तश्कील असर 9 जो है वो किया जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होंगे और इनकार करेंगे तो हम एक नया बेंच बनाएंगे। इमरान खान के वकील अली जफर को नुमाइंदगी की इजाजत दी जाती है और मुकदमे की समाअत आज के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पे दोबारा लगा दी है। राय साहब, मसला इसके अंदर ये है कि टी रूम का जिक्र क्यों किया गया? फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो खत लिखा है इसका जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने कहा यह था कि जाकर आप उनकी टेबल पर रखें। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब वो टेबल पर फैसला रखा होगा तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो फैसला ही नहीं है, ये तो काजी साहब के दिल की ख्वाहिशात हैं और ये प्यार भरा जो पैगाम आप मेरे लिए लेकर आए ये हुकूमत के लिए, हुकूमत की आईनी पैकेज के अंदर जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है ये उसके लिए खुशखबरी हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। आइन और कानून की इसके अंदर बात नहीं की गई। जस्टिस मुनीब ने राय साहब एक खत के जरिए इसका जवाब दिया। जस्टिस मुनीब ये कहते हैं अपने खत में केस की समाअत करने वाले 4 रुकनी बेंच की कानूनी हैसियत पर उन्होंने सवाल उठाया है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर की गई, लेकिन इसकी बजाय 4 जजों ने समाअत की। पीर की समाअत का तहरीर हुक्मनामा उन्हें नहीं भेजा गया था जिस पर 4 जजों के दस्तखत थे। ऑर्डर पर उनका नाम भी दर्ज था लेकिन दस्तखत नहीं किए गए। अब ये भी हैरानगी की बात है कि प्रेजेंट लिखा गया है उस फैसले के ऊपर, और अब जिन जजेस ने केस की समाअत की वो ये कहते हैं कि मेरे लिए काबिल एहतराम है। सब क्या होगा? ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जजेस कमेटी, उसका भी इजलास बुला लिया गया और उसमें अगर आप मुनीब नहीं जाते, जस्टिस मुनीब नहीं जाते और जस्टिस मंसूर भी नहीं जाते तो फिर यकीनन
پہلے تو اس کمیٹی کی فارمیشن کے اوپر آئینی سوال ہے اور پھر اس میں جو فیصلے کیے جائیں گے اس کے اوپر بھی سوال ہے. تو کس طرح سے قاضی صاحب, کس خوبصورتی کے ساتھ قاضی صاحب جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, جسٹس منیب اختر نے تو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے جو شاید جسٹس فائز عیسیٰ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایک گھٹیا ایجنٹ کے طور پر سامنے آیا ہیں, اور یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں, یہ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے صحافیوں کے الفاظ ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس فائز عیسیٰ یہ دونوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کٹ پتلی حکومت کے گھٹیا ترین اعلی کار ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو بینچ بنانے والی کمیٹی سے نکالا تھا, تو جسٹس منیب اختر نے ایک نہیں دو خط جو ہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو لکھے ہیں, اور دونوں خطوں میں استارتن کہہ رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ بھگو بھگو کے مارنا, تو بھگو بھگو کے جو چیزیں ماری جاتی ہیں وہ چیزیں جسٹس فائز عیسیٰ کو ماری گئی ہیں. کیونکہ ایک طرف تو جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ بینچ میں بیٹھنے والے 4 ججز قابل احترام ہیں, لیکن سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں ہیں. اپنا موقف پہلے خط میں بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, اور آج کی سماعت کے حکم نامے پر احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس سماعت کا حکم نامہ جو ہے یہ جوڈیشل آرڈر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس سماعت کا جو جوڈیشل نام نہاد ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کے سامنے میرا نام تو موجود ہے لیکن میرے سگنیچر نہیں ہے, لیکن میرا نام جو ہے اس جوڈیشل آرڈر کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے متعلق نظرثانی کیس کے حکم نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے ایک بہت دلچسپ موو بھی کیا. وہ دلچسپ موو کیا تھا یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں, کیونکہ جسٹس منیب اختر نے اپنے خط میں ایک جملہ وہ لکھا جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا, اور جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ جملہ اس وقت لکھا تھا جب جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے, اور جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کے بنائے ہوئے ایک بینچ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اب اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ نام نہاد انقلابی بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ الفاظ لکھے تھے کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا, فیصلہ ہونے تک ہر بینچ غیر قانونی ہے, میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا, اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا. اور اب جسٹس منیب اختر نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ماضی میں کہے ہوئے جو الفاظ ہیں بغیر زیر زبر تبدیل کیے ہوئے وہی اپنے خط میں دوبارہ لکھ دیے, تاکہ جسٹس فائز عیسیٰ کو شرم دلائی جا سکے کہ آپ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں, اور اب آپ کس طرح سے اس کٹ پتلی حکومت کے ایک غلام بن کے یا اپنی ایکسٹینشن کے لیے کس طرح سے اپنے ماضی کے فیصلوں, ریمارکس اور خط میں لکھے ہوئے الفاظ سے اس وقت آپ انحراف کر رہے ہیں. اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ کی سرتوڑ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے آرٹیکل 63A میں ترمیم ہو جائے, اور اس کو آپ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ انڈورس کر دے کہ ٹھیک ہے کہ فلور کراسنگ کی اجازت دی جائے, اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں پر جبر کر کے اس جعلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے یا ووٹ لینا ہے, یہ ووٹ ہر صورت میں لے لیا جائے. لیکن اس کے اندر اب ایک اور بڑا ٹوسٹ بھی ہے, یعنی جسٹس فائز عیسیٰ اگر یہ نمبر گیم پی ٹی آئی کے حوالے سے پوری کرنے کی کوشش کریں تو اس کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے. اس کی ایک دلچسپ وجہ ہے, وہ وجہ آپ بیان کریں, اور اس کے بعد اسی کے اوپر ایک اور سٹوری ہم بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فضل الرحمان ابھی تک دیوار بن کر کھڑے ہیں, اور جو طارق فضل چودھری ہیں ان کی گفتگو کو سنے تو انہوں نے پلان بی کا ذکر کیا, جس کی ایک پوری جو منظرنامہ ہے وہ ہم نے اپنے سننے والوں کے سامنے رکھا کہ سپریم کورٹ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آئینی ترمیم کے اوپر فضل الرحمان کی 9 شرائط رائے صاحب سامنے آئی ہیں. ان میں 2 کردار ہیں, فضل الرحمان باؤجی نواز شریف, اور پھر آصف علی زرداری کے فرزند بلاول زرداری. وہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے جمعیت علماء اسلام نے کیا شرائط رکھی ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں پہلی شرط کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر برقرار رہے گی, یعنی قاضی صاحب کو ہم ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 8 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, آرٹیکل 199 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, آرٹیکل 63A میں ترمیم تسلیم نہیں کی جائے گی, ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ناقابل قبول ہے,
آئینی عدالت کے قیام پر اصولی اتفاق، تاہم مجوزہ اختیارات تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی اور اختیارات پر بات ہوگی۔ آئینی عدالت کے قیام کے ساتھ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اختیارات بھی میں کمی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب یہ تو باتیں انہوں نے کر دی ہیں، اور پھر انہوں نے کوئٹہ میں گفتگو بھی کی ہے آئینی عدالت کے حوالے سے، چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی، آئینی عدالت پر صوبوں کو برابری کی نمائندگی دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسا اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کہ، اور یہ سوال ہر پاکستانی کا ہے، کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، یہ صرف ججز کی ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پاکستان کی تمام جو افواج ہیں ان کے چیفز کی اور پھر بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اوپر تو فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ جب ان سے سوال ہوا تھا نا کہ کیا پنڈی سے بھی کسی نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں آپ رہنے دیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان صاحب کو منانے میں کامیاب ہوگی کہ اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی، باقی جو معاملات آپ جیسے کہیں گے ہم وہ کر لیں گے، چونکہ یہ سب سے بڑا کنسرن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ایک ایکسٹینشن انہیں بھی چاہیے، اور اس ایکسٹینشن کے بعد پاکستان کے سیاست کو آپ کنٹرول کریں گے۔ راج صاحب، ہیونگ سیڈ دیٹ، پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ ترامیم لا رہے ہیں COD کی، وہ آپ کو باتیں سنائیں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن باؤجی کہاں پہ ہیں؟ نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں؟ کیوں وہ بولتے نہیں ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ اور اگر آپ آئینی پیکج جس دن یہ لا رہے تھے اس رات کو دیکھیں تو وہ لاہور چلے گئے، اور پھر یہ بھی خبریں آئی کہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ اور پھر جو اگلے 20 دن ہیں، obviously by the end of this month اکتوبر شروع ہو گیا، یہ بھی بڑا اہم ہوگا۔ ایک کانفرنس پاکستان میں ہونی جا رہی ہے، مختلف ممالک آئیں گے، تو اس سے پہلے ان کا ٹاسک ہے کہ کسی طرح اس کو آئینی پیکج کو ہم ہر صورت جو ہے پاس کروا لیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں راج صاحب؟ نواز شریف کی انوالومنٹ، ایک بیان نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ اور پھر پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے بلاول کے ذریعے، اور پھر فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا۔ کیا راستہ بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ 63A کی ڈیفینیشن، یا پھر جو آئینی پیکج ہے فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جسٹیفائی ویزا کی ایکسٹینشن یہ GHQ کے لیے بھی اور اس کٹ پتلی حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان بن گئی ہے، کیونکہ GHQ کی اس وقت 2 ترجیحات ہیں۔ ان میں سے ایک ترجیح تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت وفاقی آئینی عدالت جو ہے یہ قائم کروائی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کٹ پتلی حکومت کی ترجیح بھی اس لیے ہے کہ تاکہ اس وفاقی آئینی عدالت سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف فیصلے لیے جائیں۔ اس کے بعد GHQ کی دوسری ترجیح یہ ہے کہ جو مسلح افواج کے سربراہان کی ایکسٹینشن یا ان کی دوبارہ تعیناتی کے حوالے سے جو شک ہے، یہ ہر صورت میں اس آئینی ترمیم میں شامل ہو اور یہ آئینی ترمیم پاس ہو۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل، تو اس پر نہ صرف یہ کہ فضل الرحمان نہیں مان رہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بلاول زرداری اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے کے لیے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے مائی باپ آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ہر طرح سے آپ کی فرمائش پر یا آپ کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر روز وہ اچھل کر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت میثاق جمہوریت کے تحت جو ہے یہ ہر صورت میں ہم نے قائم کرنی تھی، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آخر اس وفاقی آئینی عدالت کے لیے جو آئینی ترمیم ہے یہ 25 اکتوبر سے پہلے کرنا کیوں ضروری ہے۔ یعنی یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ جسٹیفائڈ ویزا کی رخصتی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ پورے سپریم کورٹ کے نظام کو تباہ کرنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے بلاول زرداری جو ہیں یہ ان کی دال میں کچھ کالا نہیں ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی دال ہی کالی ہے۔ یہ آصف علی زرداری اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن اندر سے سیویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہے سیویلینز کا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی خود بھی رضامند نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جسٹیفائڈ ویزا کی ایکسٹینشن کے حق میں اگر وہ آئینی ترمیم کروائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ پہلی کوئی مقبول جماعت نہیں ہے، تو اس کو کس طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو مولانا فضل الرحمان کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے، اس لیے
وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ایک بارگیننگ کر سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ چلے ٹھیک ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے متعلق اگر آپ نہیں مانتے ایک حساس کیس کے حساس فیصلے کی وجہ سے، تو فائز عیسیٰ کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، لیکن آپ صرف یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے اوپر اور مسلح افواج کے سربراہان کی دوبارہ تعیناتی کے حوالے سے جو شکیں ہیں اس کے اوپر آپ اپنے اعتراضات دور کریں اور اس کے اوپر آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ہے یہ کنسنسس بنا لیں، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہوگی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہوگی تو آصف علی زرداری کی صدارت، گورنر پنجاب جو ان کے پاس ایک پوسٹ موجود ہے، اسی طرح گورنر کے پی کی جو ایک ان کے پاس پوسٹ موجود ہے، تو یہ سارے جو مزے ہیں یہ ان کے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح سندھ میں جو کرپشن کے الزامات ہیں یا جو کرپشن کے ان کے کیسز ہیں جو کہ بند ہوئے ہیں ایک آپ کہہ لیں کہ غیر اعلانیہ این آر او کے نتیجے میں، تو وہ سارے کیسز بھی کھل جائیں گے۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے آوازیں جو ہیں یہ اب زیادہ توانا نہیں رہی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا سوچا جا رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمیں اتنا ہی آل آؤٹ جانے کی کیا ضرورت ہے، چلے جسٹس فائز عیسیٰ کو چھوڑیں، باقی ہماری جو ترامیم ہم کروانا چاہتے ہیں وہ فی الحال کروا لیں، لیکن اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس کٹ پتلی حکومت کو بھی مسلسل یہ پیغامات بھجوا رہے ہوں گے کہ دیکھیں میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے آپ کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے دیے ہیں، تو آپ میری ایکسٹینشن کے لیے ہر ممکن نہ صرف کوشش کریں بلکہ اس کو انشور کریں، اور چونکہ وہ ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اب ذہنی طور پر کوئی سٹیبل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کٹ پتلی حکومت کو اپنی جانب سے نام نہاد دھمکیاں بھی دے رہے ہوں کہ اگر آپ نے مجھے ایکسٹینشن نہ دلوائی تو میں آپ کے پول کھول دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے مجھ سے غیر قانونی فیصلے کروائے۔ لیکن اس طرح کے جو حقیر ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی دھمکیوں کو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی خاطر بھی نہیں لاتی، کیونکہ جتنے راز جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس جسٹس فائز عیسیٰ کے اس سے لاکھوں گنا زیادہ راز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوں گے۔ تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ یہ جو ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، یہ جو کلاک جو ٹک ٹک کر رہا ہے 25 اکتوبر کے لیے، اس وجہ سے وہ فوری طور پر انہوں نے یہ آرٹیکل 63A کا کیس جو ہے یہ اپنے پاس فوری طور پر اس کو سماعت کے لیے فکس کیا ہے، حالانکہ پوری قانونی برادری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی ذاتی ایکسٹینشن کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے اس کو فکس کیا ہے، اور ذاتی مفاد کے لیے اپنی مرضی کا بینچ بنایا ہے جس کے اندر ایک ایڈ ہاک جج کو بھی شامل کر لیا ہے۔